मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, और तकरीबन आज खबरें काफ़ी हैं। मैं समझता हूं कि जो व्लॉग होगा और आज इसमें तमाम खबरें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के से होंगी, जो इदारा इस वक्त मुबैना तौर पर कराची शहर को तबाही के दहाने पर ले आया है। चंद रोज कबल मुझे इत्तला मिली थी कि इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो शेख चिल्ली सिस्टम चल रहा था गुज़िश्ता दिनों, उस शेख चिल्ली सिस्टम का खात्मा हो गया है और अब उसमें जो है वो नए लोगों की एंट्री हुई है, जिसमें कहा जा रहा था कि आसिम खान, रेहान इलायची और खालिद जमाली को ये सिस्टम दिया गया है पूरे कराची का। और अब ये पूरा सिस्टम देखेंगे, चलाएंगे और जो जो मामलात हैं उनसे ये मामलात तय करेंगे। डीजी जनाब मुजम्मिल हाले पोटो साहब के लिए और सूबाई वजीर बल्दियात साहब के लिए ये मरकजी किरदार अदा करेंगे। लेकिन 2 रोज के बाद जो है सुनहरे बिल्कुल चेंज नजर आया है, इसलिए कि जिस शेख चिली सिस्टम के मुतालिक कहा जा रहा था कि वो सिस्टम खत्म हो गया है और आसिफ शेख जो है वो 6 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करके वो अमेरिका चला गया है, लेकिन वो खबरें महज खबरें थी। हकीकत ये है कि शेख चिली सिस्टम जो है अभी भी मौजूद है और वो अपने घर से बैठकर इस सिस्टम को चला रहा है। और इस सिस्टम में जो जो नए लोगों की एंट्री हुई है उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा, और इस सिस्टम में जो जो ताकत का मुजाहरा किया है सबसे पहले नाज़रीन वो मैं बताऊंगा कि इस शेख चिली सिस्टम ने 8 अफसरान को खुडे लाइन लगवा दिया है। गुज़श्ता रोज एक ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर के तहत मुजम्मिल हाले पोटो जो डीजी हैं अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उन्होंने 8 बड़े ताकतवर अफसरान को जिनका बैकग्राउंड बड़े ताकतवर था उनको खुडे लाइन लगा दिया है। और उन तमाम लोगों की 8 अफसरान की पोस्टिंग जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के कहने पर की गई थी। और अब फिर ये लोगों का कहना है कि नासिर शाह के जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो खुडे लाइन लगाए गए अफसरान हैं वो कौन है। ये है शाहिद हुसैन खान खुश्क। ये 18 ग्रेड में थे और ये नॉन टेक्निकल थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिस्टम इसके पीछे बैठा हुआ है। ये सरदार खुश्क जो है शाहनवाज खुश्क के खानदान से इसका ताल्लुक है। और सरदार शाहनवाज खुश्क जो है वो पॉलिटिकल उनकी सियासत में, एक मुशर्रफ फरोज की सियासत में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कभी वो जतोइयों के साथ होते हैं तो कभी महारों के साथ होते हैं। इन दिनों चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, महर सरदार पीपल्स पार्टी में शामिल है और शिकार करवाते हैं सरदारों को, अरबियों को, जो अरब लोग आते हैं उनको। शिकार गाह है इनकी बहुत बड़ी, जहाँ बाला अफसरान शिकार भी करते हैं। तो उनके खानदान से शाहिद हुसैन खुश्क, नासिर शाह ने इसकी पोस्टिंग की थी और जब इसको हटाया गया तो नासिर शाह से जरूर बात पुरस होगी सरदारों की जानिब से। दूसरे हैं इंजीनियर शहजाद रजा सियाल। अब ये हैं साबिक सूबाई वजीर दाखिला अनवर सियाल के भतीजे। ये थे तकरीबन बताया जाता है 18 ग्रेड में, इनको भी हटा दिया गया है। फिर चौथे हैं अल्ताफ हुसैन जरदारी। ये 18 ग्रेड में है और अली हसन जरदारी के खास तस्वर किया जाता है इनके लिए। फिर हैं एक सरफराज जमाली। अब सरफराज जमाली जो है वो कहा जाता है कि उनका ताल्लुक दादू से तो नहीं है, लेकिन रफीक जमाली की उनको भरपूर रुकन कौमी असम्बली उनकी भरपूर सपोर्ट करते हैं रफीक जमाली। माफ कीजिएगा, ये सरफराज जमाली भी 18वें ग्रेड में थे। माजिद हुसैन, हाँ जी, माजिद हुसैन वो शख्स है, वो अफसर है जिसने कोरंगी में 26 साल जो सिस्टम चल रहा था, 26 साल से उस सिस्टम को तोड़ा था। और ये फारूक ऐवान जो है रुकन सिंध असम्बली, उसके दस्तुराज बताए जाते हैं। और फारूक ऐवान का जो भाई है बड़ा, वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ ऐवान सदर में होता है
اور جو بھی ایوان صدر کے معاملات ہیں وہ فاروق اعوان کا بھائی جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو ماجد حسین کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. پھر ماجد حسین 17 گریڈ میں تھے. ایک علی خان ہے جو ابھی جیل سے ریلیز ہوئے ہیں، ان کو ناصر شاہ کے ایک بیٹے کمیل حیدر شاہ کی مبینہ طور پر سرپرستی حاصل تھی، اس سے علی خان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. پھر ہے عبد العاصم خان. عبد العاصم خان جو ہے وہ یا تو اس کو کہا جا رہا تھا کہ سسٹم دے دیا گیا ہے، لیکن اس کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ 16واں گریڈ میں تھے. اب عاصم خان کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. اردو سپیکنگ ہے عبد العاصم خان، تو اس پر چھری چلنا آسان تھی، اس کو چلا دیا. پھر ہے آفتاب زرداری. آفتاب زرداری جو ہے وہ سب کا آدمی، یعنی فریال کا بھی آدمی ہے، آصف زرداری کا بھی آدمی ہے، علی حسن زرداری کا بھی آدمی ہے، اور پھر زرداری ہے. آفتاب زرداری کو بھی ہٹا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ چند روز قبل ذوالفقار شاہ جو وہ بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کو سسپینڈ کیا تھا ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے، لیکن چند روز کے بعد بحال ہو گیا. اس کو اسکیم 24 میں دوبارہ لگا دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ 15 لاکھ روپے آصف شاہ کے پاس پہنچ گئے تھے ذوالفقار شاہ کی طرف سے، اس کو دوبارہ پوسٹنگ مل گئی. تو یہ آپ دیکھیں طاقتور سسٹم کہ صوبائی وزیر بلدیات کی اجازت کے بغیر ان کو ہٹا دیا گیا. لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو افسران جو پیسے دیتے ہیں، جو سسٹم 4 ارب روپے مبینہ طور پر آصف شیخ کے بقول کہ میں 4 ارب روپے پورے سسٹم کے ناصر شاہ کو مبینہ طور پر ماہانہ پہنچاتا ہوں، تو پھر اس کے سامنے صوبائی وزیر بلدیات ہو یا ڈی جی ہو، وہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے بات کر سکے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان تمام افسران کو ہٹائے جانے کی ایک اور بھی نوید ہمیں سنی ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کسی بیٹے کے حوالے کر دی ہے شاہ صاحب نے. اور ماضی میں بھی جب ان کے پاس وزارت بلدیات تھی تو کے ڈی اے ایک بیٹے کے پاس تھی، سندھ کے ایم سی جو تھی کی ٹرانسفر پوسٹنگ تمام معاملات وہ ایک دوسرے بیٹے کے پاس تھی. پھر واٹر بورڈ ایک تیسرے بیٹے کے پاس تھی. پھر وہ جو محکمہ جنگلات تھا ان کے پاس وہ ایک چوتھے بیٹے کے پاس تھی. تو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو سسٹم ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بیٹے کے حوالے کیا گیا. یہ خبریں ہیں جو ہمیں ملی ہیں. ادارے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے دوست، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں ناصر شاہ کے پاس جانے کے بجائے اس بیٹے کو تلاش کرنا ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس سسٹم یہ جو لوگ ہٹائے گئے ہیں، اب دیکھنا اس کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے. شاہ صاحب کون سی کس قسم کا جو ہے ریزن پیش کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے جو ہے یہ ان لوگوں کو ہٹایا اور کیوں ہٹایا ہے. اچھا ناظرین، اب آپ کو بتاؤں کہ ڈیمولیشن میں جو ٹیم بنائی ہے ڈی جی صاحب نے، اس میں ریحان جو فرحان کیسر ڈیمولیشن میں، اور اس کے ساتھ امتیاز شیخ. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیمولیشن کی جو ٹیم بنی اس میں ریحان الائچی بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اب ریحان الائچی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جب بھی پوسٹنگ ضرورت ہوتی ہے تو وہ انیس قائم خانی جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم رہنما ہے ان کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کچن کی جو ذمہ داری ہے ریحان الائچی کی، ریحان الائچی کے سر پر ہے. اور بہت سے دوسرے بھی جو ممبران ہیں سینٹرل کمیٹی کے، اور آج کل تو ان کو پیسوں کی بہت زیادہ بھی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں وہ لوگ نکل رہے ہیں، در در پر جا رہے ہیں، تو لوگوں کو کچھ خریدیں گے، کچھ کھانے کھلائیں گے. تو یہ سلسلہ ہے. تو ریحان الائچی صاحب کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ذوالفقار شاہ کو دوبارہ اسکیم 24 میں لے آئے ہیں جس کی میں نے آپ کو پوری ہسٹری سے آگاہ کیا تھا. اور خالد جمالی صاحب جو ہیں جن کو ایک تھے بلڈر علی پپو، جنہوں نے ایک ان کو گاڑی گفٹ کی تھی، اور وہ گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے احاطے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو سیل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ گاڑی نے بھی ان کو خاصا بدنام کیا ہے. اور ان کے 6 سے 7 بنگلے جو ہیں وہ بھی منظر عام پر ہیں. ان کی تمام تصاویریں، ان کے تمام کاغذات جب میرے پاس آ جائیں گے
تو خالد جمالی کے 6 سے 7 وہ بنگلے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ شکارپور کی جھوپڑیوں میں رہنے والا یہ شخص آج کراچی جیسے شہر میں 6 بنگلوں کا مالک ہے، اور دبئی میں اس کا ایک فلیٹ ہے، لندن میں اس کا ایک فلیٹ ہے، وہ الگ ہیں۔ تو یہ ہے مسٹر خالد جمالی صاحب کی صورتحال۔ اچھا تو دوستو اب ہو یہ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن تو تھوڑا سا متحرک ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا متحرک ہوتی ہے، فائلیں منگائی جاتی ہیں، پھر فائلیں چیک کی جاتی ہیں، افسران کو بلایا جاتا ہے اور افسران سے ڈیل ہو جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا اسکینڈل تھا کورنگی میں، اصغر جو ہے اور ان کا جو ایک جھوٹی جعلی ڈگری پر وہ شخص جو ہے 26 سال سے سسٹم چلا رہا تھا، اور اس سسٹم کو جب ہاتھ ڈالا تو پھر اس سسٹم سے ان کی اینٹی کرپشن کی سیٹنگ ہوئی، اور سیٹنگ ہونے کے بعد وہ روپوش جو تھے ملزمان تمام باہر آ گئے، اور اب وہ سسٹم جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے اینٹی کرپشن ان کو بلاتی ہے، چھاپے مارتی ہے، ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو اینٹی کرپشن سے تو کوئی امید نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اس لیے کہ اینٹی کرپشن صرف کرپشن ہی کرپشن رہ گئی ہے۔ وہاں آپ کو کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی، اینٹی تو ہے ہی نہیں، وہاں اینٹی کا تو نام ہی نہیں ہے۔ نیب سے امیدیں وابستہ تھی کہ شکیل درانی صاحب سندھ میں آئے ہیں، اور نیب کسی طرح سے متحرک ہو کر سندھ میں جو یہ سسٹم ہے کرپشن کا سسٹم، اس کے خاتمے میں کوئی اپنا مرکزی کردار ادا کرے گی، لیکن ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور نیب کے بھی معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو آ کے آصف زرداری کے بہنوئی کو کھڑکایا تھا، اس کی بہن کو، اس کے پورے محکمے کو۔ اب کتنے میں معاملات طے ہوئے اس کی میں تفصیل میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معاملات کس طرح سے طے ہوئے اور کس طرح سے ان معاملات کو لپیٹ دیا گیا محکمہ صحت میں، جہاں 550 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور اس بجٹ کو کس طرح سے لپیٹا گیا، کس طرح سے عزرا تالپور، عزرا پیچوہو، فضل پیچوہو اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کو کس طرح سے بچایا گیا ہے۔ تو یہ ابھی تک اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی کوشش میں ہے کہ وہ مل جائیں، کیونکہ آتے ہی شکیل درانی صاحب نے سب سے پہلے حملہ ان پر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ فائلیں بند ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا، کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اب خالد جمالی صاحب نے جو معاملات تھے 2 کروڑ روپے والے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ اب مزمل سلطان مزمل حالے پوٹو صاحب کو جب بھی یاد آتا ہے تو وہ ان سے تقاضا کرتے ہیں، بھا ان جو بن کروڑ جو چھا تھو کا خبر پئی، بس پھر اس کے بعد وہ خالد جمالی جو طوطے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ 1000 کام بتاتا ہے، پھر اس کام میں ان کی رقم بتاتا ہے کہ سائیں ان میں اتنا ملندا، ان میں اتنا ملندا ہے، اتنے جو کما ہے، اتنے جو کما، تو مزمل حالے پوٹو صاحب کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ کھڑی جو فائلیں، وہ فائلیں آتی ہیں، سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ 2 کروڑ کی کہانی بھول جاتا ہے۔ اب عاصم خان کے متعلق بھی ایک مجھے خبر ملی ہے کہ عاصم خان نے اسحاق کھوڑو اور رشید سولنگی کو کینیڈا میں الگ الگ شاندار فلیٹ خرید کر دیے جب یہ اس وقت ڈی جی تھے۔ ان فلیٹوں کی بھی فائلیں، تصاویریں جلد میرے پاس آنے والی ہیں، تو عاصم خان کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو دونوں ڈی جی شریف زادے تھے، انہوں نے کیا گل کھلائے، ان کی بھی آپ کو تفصیلات چھوڑنا نہیں ہے ان کو، انشاءاللہ تعالی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔